आज एक संगे मील पॉलिसी आज की काबीना ने मंजूर किया है, जो माहौलियाती मिनिस्ट्री से आई है, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री से आई है, और इसमें पहली दफ़ा बहुत देर बाद एक बहुत ज़रूरी और अहम पॉलिसी आज अप्रूव हुई है। उसका नाम नेशनल हैज़र्डस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है। ये ख़तरनाक फुजले की नक्ल हरकत, इसकी ज़िम्मेदार डिस्पोज़ल यानी इसका ठिकाने लगाना, इसकी जो छांटियाँ होती हैं इनको क्लासिफिकेशन करना, और इनके दूसरे ममालिक से ट्रांस बाउंड्री में इसको मूवमेंट जिसे कहते हैं, दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में इम्पोर्ट होना, डंप होना, और अपने मुल्क के अंदर भी जो जितना वेस्ट जनरेट होता है, इसमें हर किस्म का वेस्ट है, लेकिन इस वक्त ये पॉलिसी हैज़र्डस यानी ख़तरनाक फुजला के हवाले से बनाई गई है। और इसमें प्लास्टिक्स वगैरह भी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल वेस्ट होता है, इसमें ऑयल यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ख़तरनाक या पॉइजनस या केमिकल या हैज़र्डस वेस्ट जो है वो हम सब की हेल्थ के लिए के लिए मुज़िर है। अब ये कैंसर इससे होता है, इससे हर किस्म की सांस लेने की हर किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं, जिसका पूरा दुनिया में एक रिकॉर्ड बना हुआ है, पाकिस्तान में आपके सामने है। दूसरी बात ये कि आपके ये पानी, ग्राउंड वाटर और दूसरे रिजर्व्स को भी, ज़खायर को भी आलूदा करती है, और इस तरह आलूदा करती है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे ज़मीन में ये सीप होकर एक पॉइजनस एसिड बनती है। अब जब बात की जाती है कि एसिडिफिकेशन क्यों है हमारे रिवर सिस्टम्स में, यही वजह है। अब इसकी अफसोस से मैं कहूँगी, पहले ना डॉक्यूमेंटेशन की जा रही थी, जो बहुत ख़तरनाक बात है, और ये सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको हमने आज काबीना में प्रेजेंट किया है अप्रूवल के लिए, और एक मरबूत और मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाई गई है। सूबों से ऑलरेडी एक पूरी वर्कशॉप कंसल्टेटिव प्रोसेस हो चुकी है, तवील प्रोसेस हो चुकी है, जिनमें उनके व्यूज़ और इनपुट्स भी आए हुए हैं। लेकिन क्योंकि इसका एक इतना बड़ा फ्रेमवर्क, इदारती फ्रेमवर्क बनना है, रेगुलेशंस का, लाइसेंसिंग का, कि हमने एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ना होगा, और एक वेस्ट, केमिकल वेस्ट डायरेक्टरेट भी बननी होगी सेंट्रल फेडरल क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में। उसके साथ फाइनेंशियल और दूसरे सस्टेनेबल हमारे इदारे भी बनने होंगे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज जो हर सूबे की होती हैं और सेंटर की भी है, वफाक की भी है, इनको स्ट्रेंथन करना होगा, इनको बहुत मुस्तहकम करना होगा, और इनके साथ हमें एक तरीक़ेकार बनाना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना, यू कैन टॉक लेटर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है जिसके मुताबिक ये सब एडमिनिस्टर होंगी। हमें सूबों को भी आगाह करना है, और आप सबके तवस्सुत से लोगों को बताना है कि जब तक आप लोग खुद इंगेज नहीं होंगे, शहरी खुद इंगेज नहीं होंगे माहौल को बेहतर करने में, या अपने मोहल्ले में कचरे को सेपरेट करने में और जमा करने में, तो ये कोई हुकूमत दुनिया की अपने मुल्क के माहौल को नहीं बचा सकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नुज़रत खान वेकअप पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरे ख्याल है हर एक का कंसर्न है इसके साथ। आज हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेरे ख्याल है हर दुनिया के हर मुल्क का इशू है, ग्लोबल इशू है, और हर इंसान का इशू है। अगर हम स्टैट्स की तरफ देखें, ग्लोबली जो रिपोर्टिंगली कहा जाता है, हम कहते हैं कि जी हर एक इंडिविजुअल जो है वो तकरीबन 1 टन कचरा क्रिएट करता है एक साल के अंदर। अगर इस वक्त हमारे पास 7 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो शायद इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान है कि 7 बिलियन पॉपुलेशन तो तकरीबन कोई 2 बिलियन के करीब कचरा एवरी ईयर प्रोड्यूस किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली जो इस कचरे के मैनेजमेंट के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो तकरीबन 340 बिलियन US डॉलर के इक्विवेलेंट है। मैं आज सुबह एक स्टैट्स देख रही थी, तो मुझे ये पता चला कि जी जो 340 बिलियन डॉलर्स जो हैं
وہ کسی بھی سسٹینیبل بزنس کے لیے انف ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک انٹرنیشنل فرنچائز چلائی جا سکتی ہے, ہنڈریڈس آف مے بی آپ کے بوئنگ خریدے جا سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے اوپر خرچ ہوتا ہے دنیا بھر میں. پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً اگر ہم دیکھیں 30 ملین ٹن ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے ہر سال. اور اگر کراچی میں آ جائیں تو اس کا ایک بڑا پورشن آپ کو کراچی میں نظر آئے گا, کچھ روڈوں پہ نظر آتا ہے. ایک بے حالی کا سا سما ہے. آپ روڈوں پہ چلے جائیں تو کچھ لگتا ہے ہمیں دیکھ کے کہ آنے والے وقتوں میں انسان سے زیادہ کچرا, اگر سمندر میں کی طرف دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں سمندر میں فشز سے زیادہ کچرا نظر آئے گا. اس اتنے اہم ٹاپک کو بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے کچھ ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ بلایا ہے. ہمارے ساتھ آن لائن آئیں گے مہران یونیورسٹی کے ڈاکٹر رسول بخش مہر, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شہزادہ صاحب جن کی اسپیشلٹی ہے ویسٹ مینجمنٹ کی, اور یہ ایک ویسٹ مینجمنٹ گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے سندھ ویسٹ مینجمنٹ کا اس میں اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہے. اور سب سے انٹرسٹنگلی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہین سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ماہین جو ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں کاٹی کی, اور یہ ایک انڈسٹریل ریپرزنٹیشن ہمیں بتائیں گی کہ انڈسٹریز کو, کیونکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ویسٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ انڈسٹریز سے ایسوسیٹڈ ہے. تو میں سب سے پہلے ذرا ماہین صاحبہ سے ہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ماہین آپ ایک انڈسٹریل ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو آپ یہ ویسٹ مینجمنٹ کو یا ویسٹ کو ایز اے انڈسٹریل چشمے کے ساتھ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ہماری انڈسٹریز رسپانسبل ہیں, ہماری مینجمنٹ جو اتھارٹیز ہیں سوک ایجنسیز ہیں وہ رسپانسبل ہیں فار ان سارے جو ویسٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا ذرا ایلیبوریٹ کریں گی کہ کیسے. بہت شکریہ ڈاکٹر نصرت فار کالنگ می ان. ڈیفینیٹلی ایک بہت امپورٹنٹ اور کہہ لیں کہ ایک ہاٹ برننگ ٹاپک ہے آج کا. اس پہ میں آپ کو اگر شروع سے بتاؤں تو دیکھیے مختلف طریقے کی انڈسٹریز مختلف طریقے کا ویسٹ جو ہے وہ ایمٹ کرتی ہیں. اچھا, ہمیشہ سے ویسٹ ڈسپوزل شوڈ بی دا رسپانسبلٹی آف دا انڈسٹری اینڈ دا گورنمنٹ بوتھ. سب سے پہلے دیکھیے انڈسٹریز جو ہے جب وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ویسٹ ایمٹ کرتی ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اس کو سپریٹ کر لیں, کیونکہ ہر طریقے کا ویسٹ جو ہوتا ہے اس کا ڈسپوزل کا طریقہ الگ ہوتا ہے, آپ ایک ساتھ نہیں نکال سکتے. ہمارے گھروں میں تو ابھی اور انڈسٹریز میں وہ شعور ایک طریقے سے کہہ لیں نہیں ہے. جیسے باہر ملکوں میں آپ کو 3 طریقے کے بنز ملتے ہیں کہ جناب یہ پیپر ویسٹ ادھر چلی گئی, یہ پلاسٹک ویسٹ ادھر چلی گئی, باقی ادھر چلا گیا, فوڈ سے ریلیٹڈ اس بن میں چلی گئی. لوگوں نے باہر ملکوں میں اپنے گھروں میں بھی اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں, مگر یہاں پہ تھوڑا سا یہ شعور نہیں ہے. انڈسٹری اب کیا کرتی ہے, انڈسٹری کو یہ شعور بہت اچھے طریقے سے کہ ڈفرینٹ طریقے کی ویسٹ ہو سکتی ہے. اب جب میں آپ سے ویسٹ کی بات کرتی ہوں نا, یہ لفظ ویسٹ جو ہے اٹس لائک اے گولڈ مائن, کیونکہ یہ اب کوئی ویسٹ نہیں رہی ہے. ویسٹ سونا ہے, ویسٹ خزانہ ہے. آپ نے نا اس کو انڈسٹری اس بات کو ریکگنائز اور ایکنالج کر چکی ہے. چلیں ماہین اس پہ آپ سے دوبارہ سے ہوتے ہیں. میرے خیال ہے پہلے میں تھوڑا سا جس طرح ماہین نے کہا, ہم نے جس فلو کے لیے ماہین کے ساتھ ویسے بھی لیڈیز فرسٹ, ایک چھوٹی سی, کیونکہ آپ ایک ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جو ایکسپیرینس ود دیٹ, تو کچھ تھوڑا سا جیسے انہوں نے کہا از اے گولڈ مائن, تو ہم تھوڑا جاننا چاہتے ہیں کہ ویسٹ کی کیٹیگریز کیا ہیں, ویسٹ کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے, وٹ ایگزیکٹلی از ویسٹ آل اباؤٹ. تو تھوڑا سا اس پہ اگر روشنی کریں. تھینکس فار ٹیکنگ می ان دس پروگرام. فرسٹ آف آل ویسٹ کے بہت سے دیر آر مینی اسٹریمس آف ویسٹ. ون آف دیٹ ایز مینشن بائی ماہین صاحبہ کہ انڈسٹریل ویسٹ اور ڈومیسٹک سٹی ویسٹ, یہ 2 بہت اہم ہیں. باقی اور بھی اس کے اسٹریمس ہیں, لیکن ہمیں اس شہر کو جو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں یہ 2 ویسٹ سر فہرست ہیں. اچھا, تھوڑا سا ہمارے ساتھ مہر صاحب موجود ہیں. جی آپ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, انہوں نے بات کی کہ جو ہمارے واٹر کورسز ہیں دے آر گیٹنگ پولیوٹیڈ بائی آر سالڈ ویسٹ اور ہمارے چوک ہو جاتے ہیں.
آپ سے دو میرے انٹرسٹ کے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ اوبیسلی میں نے ایک ویسٹ مینجمنٹ کی جو آرگنائزیشن سندھ انٹیگریٹڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کی ریپریزنٹیشن ہے. آپ کی ریپریزنٹیشن دو صورتوں سے ہم لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایک واٹر انسٹیٹیوٹ پہ کام کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کا کیا رول ہو سکتا ہے ان ویسٹ مینجمنٹ, اور ویسٹ کا پانی پہ جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی جو اسٹڈیز ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ Thank you very much for inviting me to give my point of view on the waste management. Actually, ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز ان واٹر ہے, اور اس انسٹیٹیوٹ میں ہمارے پاس ایک میجر فیلڈ جس میں ہم پوسٹ گریجویشن آفر کرتے ہیں وہ انوائرمنٹل انجینئرنگ ہے, اور انوائرمنٹل انجینئرنگ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک مین سبجیکٹ ہے جس پہ ہم اسٹوڈنٹس کو ماسٹرس کی ڈگری آفر کرتے ہیں. اور اس میں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے بیسیکلی جیسے آپ نے کوشچن کیا تھا کہ ویسٹ کے کتنے ٹائپس ہیں, تو ویسٹ کے جو ہے نا 5 ٹائپ ہیں. ایک ہیزرڈس ویسٹ ہے, دوسرا ہیزرڈس ویسٹ ہے, ڈومیسٹک اور اربن ویسٹ ہے, انڈسٹریل اینڈ کمرشل ویسٹ ہے, ایگریکلچر ویسٹ ہے. یہ اس کے ٹائپس ہیں, اور ہر ٹائپ کا جو ویسٹ ہے اس کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں, اور اس کے ڈسپوزل کے لیے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سالڈ ویسٹ ایسا ہے کہ جو بایو ڈیگریڈیبل ہے اور نان بایو ڈیگریڈیبل ہے. تو ایک ہے کہ کمبسٹیبل ہے اور دوسرا نان کمبسٹیبل ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں بایو ڈیگریڈیبل میں ویسٹ فرام کچن ہے, کوکنگ اینڈ سرونگ آف فوڈ, سلاٹر ہاؤسز, مارکیٹ ریفیوز ہے, ویسٹ فرام ہینڈلنگ اسٹوریج, یہ سارا جو گاربیج ہے یہ بیسیکلی ڈومیسٹک ویسٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو کمبسٹیبل ویسٹ ہے جس میں لیوز ہیں, گراسز ہیں, پلانٹس ہیں, کلوتھز ہیں, پیپر ہیں, لیدر ہے, ربر ہے, یہ سارا جو ہے نا کمبسٹیبل ہے. نان کمبسٹیبل میں باٹلز, کراکری, پلاسٹک مٹیریل, گلاس, میٹلز اینڈ یہ چیزیں. سوری تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ جن ویسٹ کی آپ بات کریں اگر اس کی کوئی کوانٹیفیکیشن ہمیں بتا دیں کہ جو ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس میں کتنے پرسنٹ یہ چیزیں ہیں, تو ہمارے لیے زیادہ فروٹفل رہے گا بجائے اس کے کہ ہم ایک صرف کموڈیٹیز کی بات کریں, کموڈیٹیز وتھ نمبر. تو میں آپ کو رینج بتا دوں جو سالڈ ویسٹ جنریشن کا جو میونسپل سالڈ ویسٹ جنریشن کا ریٹ ہے وہ 0.5 kg پر ڈے پر کیپیٹا سے لے کر 0.389 پر کیپیٹا پر ڈے کے حساب سے, کہ ½ kg سے لے کر 0.3 kg پر پرسن پر ڈے جو ہے نا یہ سالڈ ویسٹ پروڈیوس کرتے ہیں ہم لوگ. اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے اربن ایریاز ہیں, کراچی جیسے ہے, حیدرآباد ہے, سکر ہے, لاہور ہے, یہ بڑے میجر سٹیز ہیں. میجر سٹیز میں جو ہے نا وہ زیادہ ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے. اف وی گو آن اسمالر سٹیز اینڈ ولیجز وہاں پہ کم ہوتا ہے. تو اس کی رینج 0.5 ابھی ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈاکٹر شہزادہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ 0.5 سے لے کے 0.9% تک جو سالڈ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ کراچی والے جو ہیں وہ ہم اور آپ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال ہے بگیسٹ پلیوٹر ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور یہیں سے اپنی اسٹوری کا, اس ویسٹ اسٹوری کا آغاز دوبارہ کریں گے. جی ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ سی گفتگو ہو رہی تھی ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ کہ میں اور آپ کتنا ویسٹ جنریٹ کرتے ہیں. اوبویسلی جو میٹروپولیٹن سٹی میں رہتے ہیں ورلڈ اراؤنڈ ان کی جو ویسٹ پروڈکشنز ہیں یا وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں, اور جو سببس میں رہتے ہیں ان وہ ریلیٹیولی تھوڑے بہتر سچویشن میں ہوتے ہیں. اچھا ابھی بڑا انٹرسٹنگلی 2 دن پہلے ہماری جو منسٹر فار کلائمیٹ چینج شری رحمان صاحبہ نے ایک
हजारियस वेस्ट की पॉलिसी इलेबोरेट की है और डिक्लेयर की है। मैं आपको बताऊंगी कि आज एक संगे मील पॉलिसी आज की काबीना ने मंजूर किया है, जो माहौलियाती मिनिस्ट्री से आई है, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री से आई है, और इसमें पहली दफ़ा बहुत देर बाद एक बहुत ज़रूरी और अहम पॉलिसी आज अप्रूव हुई है। उसका नाम नेशनल हैज़र्डस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है। ये बहुत अहम बात है कि आपका जो मुल्क में ख़ास तौर से हैज़र्डस यानी ख़तरनाक या टॉक्सिक या पॉइजनस फुजला है, जो आपके मुल्क के अंदर आ रहा है और जो आपके मुल्क के अंदर जनरेट भी हो रहा है। एक डंप हो रहा है और एक जनरेट हो रहा है, कुछ इंपोर्ट हो रहा है, कुछ जनरेट हो रहा है, बहुत सारा जनरेट हो रहा है जिस पर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। अब देखिए, सूबे जो हैं वो ज़ाहिर है अपने लॉज बनाएंगे, वो अपनी पॉलिसियाँ इसके मुताबिक मुर्तकब करेंगे, लेकिन हमारा काम है कि ये एक नेशनल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकना और उस पर कोई खदो खाल लगाना, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगाना। ये पॉलिसी काम है जो करने के हैं और ये हम कर रहे हैं। ये जो पॉलिसी आई है ये कितनी इफ़ेक्टिव होगी और कितना हम रियलिस्टिकली उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसके थोड़ी सी अगर हाईलाइट हमें बता दें। पॉलिसी जी मैडम, पॉलिसी मैंने पढ़ी है, उसके पॉलिसी आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी देर की मेहरबान आते आते। लेकिन आ तो गए मैडम, ये जहाँ तक ट्रांस बाउंड्री वेस्ट की मूवमेंट का सवाल है और जिसके लिए जो पॉलिसी आई उसको कवर करता है, ये बहुत से इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुए हैं। बेसिल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है वगैरह। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये बहुत, अब हमें ऐसा कैसे टैकल करना चाहिए, हमें बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। पॉल्यूशन और हज़ार्डस पॉल्यूशन की वैसे ही कमी नहीं है। जीएचडी गैसेस हम एमिट कर रहे हैं ओवरवेलमिंगली, तो जहां हमारे जैसे इदारे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो लॉ आया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए सही तरह पे, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी है। और हमें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि तरक्की याफ्ता ममालिक अपने कॉस्ट को कम करने के लिए अपना गार्बेज जो है हमारी गली में फेंक दें। लेकिन मेरा फिर सवाल ये है, क्योंकि अथॉरिटी तो आप ही हैं ना, पॉलिसी जो बनाते हैं दे आर द जैसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डू एंड डोंट्स वाली बात है। लेकिन जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कोस्टल इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल है एक जो सबसे ज़्यादा जो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे जैसे मुल्क में किसी भी चीज़ के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो माहिन, आप मुझे ये बताइए कि जो ये स्टेक होल्डर्स हैं, एक इंडस्ट्रीज़ स्टेक होल्डर है, अथॉरिटीज़ हैं, सिविक एजेंसीज़ हैं, तो क्या कुछ आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म या कोई चीज़ें या कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें हम वेस्ट के स्टेक होल्डर्स को डिफ़ाइन कर सकें? नहीं, देखिए, इंडस्ट्री के लेवल के ऊपर तो ऐसा कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बनता है, और सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिससे सर बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट कर रहा है। आई मस्ट अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। आई हैव बीन टू देयर ऑफिस, इनका कंट्रोल रूम देखा, द वे दे आर हैंडलिंग थिंग्स, एवरीथिंग इज़ मैकेनाइज्ड, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे सॉरी, हैं। मैं फिर एक सवाल करती हूँ। सॉरी, आज ज़रा बड़ी क्लोज टू माय हार्ट लोग कचरा देख के कहते हैं नुसरत खान है PhD ऑन द पोल्यूशन इमिटिंग फ्रॉम कचरा। मुझे ये बताएं, जो ये कह रही हैं कि बहुत अच्छा आपका ऑफिस है और आपने भी ये कहा कि जी कचरा उठाया जा रहा है, ठीक है, मुझे ये बताइए कचरा उठा के जाएगा कहाँ? जी मैम। और जा कहाँ रहा है और हो क्या रहा है, ज़रा ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि बहुत आसान है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ। असल में हम जितनी भी एफर्ट कर रहे थे, अब अगर उसको उस इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद हमें हासिल हो जाती ना, तो हमारे एफर्ट जो हैं मल्टीप्लाई हो जाते मेनी टाइम। हो जाती, मतलब कौन करेगा और क्यों नहीं हो रहा? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो सिंध गवर्नमेंट है, वर्ल्ड बैंक है और हमारा इदारा है, हमारे MD साहब हैं, तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे हम ये कर रहे हैं कि 6 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन इस सिटी में, ओनली 6 at start 6. Okay. This city may need around 10 to 12 actually. Okay. वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और स्टार्ट कर दिया हमने। उसके बाद इस कंसल्टिंग स्टडी उसकी हो रही है, सर्वेज हो रहे हैं,
बहुत जल्द हम जो है कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे इस शहर में 2 फिलहाल गार्बेज डंप्स हैं, जिसको लोग वैसे तो लैंडफिल कहते हैं, लेकिन वो दोज आर नॉट लैंडफिल, इट इज़ जस्ट गार्बेज डंप्स। और अब हम जो हैं इंजीनियर गार्बेज जो है सिस्टम इंजीनियर लैंडफिल, और वो प्रॉपर होता है, उसमें सब चीज़ कंट्रोल होगी। नुकसान हमें क्या हो रहा है इसके नाम, लेकिन कहाँ प्रपोज्ड है वो तो नुकसान तो अभी well देखिए defined है। फिलहाल तो 2 लोकेशंस हैं, एक जाम चाकरो है सुरजानी टाउन से आगे, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो तो हो गया। वहीं हमने वी आर हैविंग स्टिल अवेलेबल लैंड ओवर देयर, तो वहाँ हम अपना पहला फर्स्ट लैंडफिल सेल वो तामीर करने जा रहे हैं। दूसरा है गोंड पास हब रिवर के करीब। मेयर साहब, ये 2 लैंडफिल साइज की बात कर रहे हैं और दोनों इन द वाइसिनिटी ऑफ वाटर रिजर्वायर, और आपका एक वाटर इंस्टीट्यूट है, तो आप बताइए कि कितना रिस्क है हमारे वाटर कोर्सेज के लिए। मैडम बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि ये दुनिया में जहाँ भी इंजीनियर्ड लैंडफिल की बात की जाती है तो उसके नीचे लाइनर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसके सराउंडिंग में देखा जाता है कि कोई टाउन या रेजिडेंशियल एरिया वो नहीं है, तो उसको देखा जाता है, क्योंकि उसकी जो इमिशंस हैं, एक गैसेस इमिशंस होती हैं, दूसरी लिक्विड में होती हैं। लिक्विड में वो लीचेट कहा जाता है। अच्छा, ये माहिन से मैं एक और सवाल करती हूँ। जिस तरह आपने कहा कि जाम छाकड़ों में एक डंप साइट बनी हुई है, जबकि इतना वैल्यूएबल वेस्ट है, तो इंडस्ट्रीज़ को एज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्यों नहीं लेती, और गवर्नमेंट इसके रिसोर्स रेवेन्यू की क्यों नहीं बात करती? क्यों नहीं रिसोर्स बजाय से कि हम डंप साइट बनाएं, हम लैंडफिल साइट बनाएं, रिसोर्स रिकवरी साइट्स क्यों नहीं बनाए जाते? डॉक्टर नुज़रत, ये इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, एंड इट इज़ इवॉल्विंग इटसेल्फ इनटू अ बिग इंडस्ट्री। क्योंकि मैंने आपसे राइट इन द बिगिनिंग कहा था कि ये वेस्ट नहीं है, ये सोने की कान है, और इंडस्ट्री रियलाइज़ करती है। आप देखिए, कोई भी इंडस्ट्री ऐसे ही अपना वेस्ट नहीं फेंक देती, उसमें से पेपर जो है वो अलग सेल करते हैं, प्लास्टिक को अलग सेल करते हैं। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। कलेक्शन यहाँ पे जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स है उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। आपने कभी बाज़ार जाइए, आपको रिसाइकल्ड प्लास्टिक की चेयर्स मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी, और बाकायदा वो आपको बता देते हैं स्टैक्स कि जी ये रिसाइकल्ड का है, ये नॉर्मल इम्पोर्टेड प्लास्टिक है, तो वो आपको बता के बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में इवॉल्व हो रही है, बट द प्रोसेस इज़ ग्रेजुअल एंड देयर आर रीजंस फॉर इट। अच्छा, हम ये थोड़े नंबर और स्टैट्स की बात कर रहे थे, और मेरा ख्याल है कि इसको हम ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि बजाय से कि जनरलाइज बात की जाए, कुछ रियलिस्टिक नंबर हों। और मैं भी एक साहब को जानती हूँ जो कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं विद द काउंटर, और इसी बात पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसकी कोई वैल्यू एडिशन की बात करेंगे अगले ब्रेक के बाद। जी, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां हम प्रॉब्लम्स की बात करें, वेस्ट की वैल्यू एडिशन की बात की जाए। क्या इंडस्ट्री इस वेस्ट को अपने एज ए कम्योडिटी देखती है, और कम्योडिटी देखने के लिए क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है और क्या एग्जिस्टिंग है? इसमें डॉक्टर नुज़रत बात यह है कि देखती तो है, इंडस्ट्री को पता है कि जी ये कमोडिटी है, समथिंग विच इज़ वेरी वैल्यूएबल, समथिंग विच इज़ रिसाइक्लेबल, विच इज़ रीयूजेबल, वो जो आपके 3 आवर्स चलते हैं वो सब है। और उसके अलावा ये कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ मनी फॉर द इंडस्ट्री। इशू कहाँ आता है? द लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर वेरी गुड विद इट, दे आर वेरी हैप्पी विद इट। उनके अपने HSE डिपार्टमेंट्स भी बड़े बड़े मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को ओवर लुक करते भी हैं। अब मैं अगर आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगी, देखें जो हमने बात करी थी ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैंने आपसे अभी एक पार्ट डिस्कस किया था, दूसरे की तरफ मैं आई नहीं थी। दूसरा जो था ना वो है SMEs का। SMEs are those small industries which are lifeline of the country, which are in much larger number than the large industries, and these are the industries which are dependent on the government support. डॉक्टर साहब, ये बताइए, अभी हम जब बात कर रहे हैं, आज बड़ा अनफॉर्चुनेटली आज भी हम बात कर रहे हैं होगा, करेंगे, हो रहा है,
ہم ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی سٹوری نہیں ہے ہم پراؤڈلی کہیں کہ ہم نے 70 ایئرس میں یہ کر لیا. آپ صرف ہم نے اگر آپ کیونکہ اکیڈمک انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں تو ہم صرف بیسک بات کرتے ہیں, کیا کوئی ڈیٹا جنریٹ ہوا ہے اکیڈمک انسٹیٹیوشنس میں, کوئی پی ایچ ڈی ماسٹرز تھیسس ہو جس کو ہمیں ویسٹ کے نمبرز بتا سکے کہ جی یہ پروڈیوس ہو رہا ہے, یہ کوالٹی ہے, یہ جگہیں ہیں, یہ کنٹامنیٹڈ سائٹ. تو کوئکلی ذرا آپ اس پہ تھوڑی سی ایک روشنی ڈالیں گے. تو میڈم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں وہ بات کروں گا جو ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا, جو آپ نمبر کی بات کر رہی ہیں, ڈیٹا کی بات کر رہی ہیں. ڈیٹا تو ہر یونیورسٹی کے پاس تھیسس بچے کرتے ہیں اور اویلیبل ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکلی وی آر انوالوڈ ان ویسٹ مینجمنٹ. اور آپ ویسٹ مینجمنٹ حیدرآباد آپ گوگل کریں گی تو آپ کو نمبر آف ریسرچ پیپرز پبلشڈ آن دیٹ, not only the manage but how to ریسورس ریکوری اس میں سے کیا کیا کر سکتے ہیں, کتنی اس میں سے انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور میں ابھی جیسے میڈم نے جو ہماری انڈسٹری کے جو انڈسٹری کی میڈم نے ابھی جو بات کی ویسٹ ٹو انرجی کی, تو ہم ایک پائلٹ اسکیل پلانٹ الرحیم ٹیکسٹائل مل میں لگا رہے ہیں. یو نو پاکستان از فیسنگ لاٹ آف انرجی کرائسس and we are rather you know if we dispose of waste unattending, then there will be the emission, there will be the impact on the environment. پر اسی کو اگر ہم پراپرلی یوٹیلائز کریں گے تو ہمارے لیے ریسورس بنے گا. ایک تو اس سے بایو گیس ملے گی جس سے وہ اسٹیم پروڈیوس کریں گے, اور باقی جو فضلہ اس میں سے نکلے گا اس میں سے ہم بایو فرٹیلائزر بنا رہے ہیں, اور وہ بھی بہت اچھا ہے جو فارمر اس کو یوز کریں گے اور ایگریکلچر کے لیے. کانگریچولیشنس. اور میرے خیال ہے ہمیں اس طرح کے اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کے بہت سارے انیشیٹو کی ضرورت ہے اگر ہم ایک بڑے مسئلے کو سلجھانا چاہتے ہیں. تو کانگریچولیشن ماہر صاحب, اور لوکنگ فارورڈ فار مور دیس کائنڈ آف انٹرونشنس اینڈ سلوشنس. جی آپ کو میرے خیال میں آپ سے یہی ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ تھوڑی کریڈیبلٹی آپ کی اسٹیبلش ہوئی ہوگی کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے اور انڈسٹری اپنے اون پہ یہ کر رہی ہے. میں آپ کو ریزن دوسرا بتا دوں بڑی انڈسٹریز نے یہ انیشیٹو کیوں لیا ہے, کیونکہ اگر یہ جیسا آپ کہہ رہی تھی نا کہ انڈسٹری ایسا کرتی ویسا کرتی ہیزارڈس, آپ کی جو اتھارٹیز ہیں انوائرمنٹل اتھارٹیز, یو انڈرسٹینڈ اتھارٹیز, تو وہ جو ہے لاسٹ مومنٹ پہ بیک آؤٹ, جی, تو وہ اتھارٹیز انڈسٹری کا پیچھا نہیں چھوڑتے, لہٰذا انڈسٹری بہت پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہے اینڈ یو مسٹ اپریشیٹ. نہیں, اب آپ نے ان کے انیشیٹو سن لیے تو آئی ایم شیور کہ میری کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہوگی بیکاز یہاں پہ آپ کی سیپا ہے اور دوسری باڈیز ہیں, وہ obviously they are on their toes and the industry has to comply, اور انڈسٹری کی ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کمپلائی کرے, مگر کمپلائنس کی اب جب بات آئی ہے تو پھر I would advocate the cries of the industry. کیونکہ دیکھیے آپ کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کہ جی یہ چیک لسٹ دے دی جاتی ہے, کوئی بھی اتھارٹی ہو چیک لسٹ دے دیتی ہے کہ جناب آپ نے یہ پوری کرنی ہے 100%. مجھے کوئی دنیا کا ایسا اسٹینڈرڈ بتا دیں جہاں پہ آپ کو کمپلائنس 100% مینڈیٹری ہو, کوئی نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جی 90 to 100%, 70 to 80%, اس طریقے کی کوئی کمپلائنس میجرز ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کو مینڈیٹری ہے کہ جی 100% کمپلائنس. 100% کمپلائنس سر آپ بھی آئی ایم شیور مجھے ادھر سپورٹ کریں گے, اس پریکٹیکلی فزیکلی utterly not possible for any industry. اگر آپ وہ چاہ رہی ہیں تو وہ تو آپ کو امریکہ میں نہیں ملے گی, وہ آپ کو یورپ میں نہیں ملے گا. یہ 100% meeting of the standards I can guarantee you globally آپ کو نہیں ملیں گے. میں بتاؤں, میں نہیں چاہ رہی, یہ جس ناٹ نظرت خان وش رائٹ, ہم ایسے سٹیزن آف پاکستان دنیا آپ بھی we are trying our level best. آپ یہ بتائیے اتنے ٹیکسز دینے کے بعد what do the industry get? Industry gets nothing. ہر چیز سیلف ہیلپ پہ ہے, ہر چیز فلینتھروپی پہ ہے. meeting the environmental requirements are میں بتاتی ہوں. دیکھیں ہم جہاں کھڑے ہیں, جہاں ہم 70 سال میں آج یہاں پہنچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہیں کیونکہ ہم سٹیزن آف پاکستان ہیں نا, ہم ایک جو بھی ریپرزنٹیشن ہو, لیکن ہم بیسیکلی جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, اور جو پاکستان کے ایشو ہیں وہ ہم سب کے ایشو ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ کہ آج تک 70 ایئرس میں آپ بھی یہ کہیں گے کہ ہم نے وہ انفراسٹرکچر جو ڈیولپ کرنا تھا, وہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر جہاں ہم ڈیولپمنٹ میں آتے, ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. اچھا آپ بتائیے کوئی میسیج, کوئی آپ لک فارورڈ کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر نظرت؟ آئی لک فارورڈ ٹورڈز اے ویری ویری انٹیگریٹڈ ایفرٹ بائی, میں نے آپ سے کہا تھا 3 پلرز ہیں, ایک ہے ہماری انڈسٹری, ایکیڈیمیا اور ہماری گورنمنٹ.
ان تین اگر یہ انٹیگریٹ ہو جائیں تو پولیٹیکل ول بھی اپنے آپ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایک آپ کو سب چیز نظر آنے لگتی ہے. انڈسٹری جو ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ ریسورسز, ان ٹرمز آف امپلیمنٹنگ دا پالیسی بائی دا گورنمنٹ, کیونکہ امپلیمنٹیشن فریم ورکس اور امپلیمنٹیشن از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. اپنی مدد آپ کے تحت آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ کرنا بھی چاہیں, لیکن آپ کو اگر یہ گورنمنٹ مل جائے, ایکیڈیمیا آپ کو مل جائے, جیسے ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ڈفرینٹ طریقوں سے کر رہے ہیں اور اس میں انوویشنز لے کر آ رہے ہیں, تو یقیناً یہ کچرے کے مسائل جو ہیں وہ بالکل حل ہو سکتے ہیں. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے کام ہو گیا ہے, اویئرنیس آ رہی ہے, لوگوں میں شعور ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اگر انڈسٹری, ایکیڈیمیا اور گورنمنٹ یہ تینوں مل کے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو سکسیس ملے گی. اس میں wishful thinking wishful thinking, but ہر چیز کا ایک لمٹ ہوتی ہے, اور میرے خیال ہے بالکل we have reached that اب limit. ہمارے پاس چوائسیز نہیں ہے کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں, بالکل وی ہیو ٹو. we have to. اچھا, اسی وی ہیو ٹو پہ ہم شہزادہ صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اچھا ایک چیز جو میں جاننا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کی جو بات کرتے ہیں ولنگنس, کیا کوئی خاص فنڈ الوکیشن ہوتی ہے بجٹ میں کہ یہ ویسٹ مینجمنٹ, جیسے ہم نے کہا کہ دنیا میں 340 بلین, تو کیا پاکستان میں کتنا بجٹ ایلوکیشن؟ ایک چیز, جب ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ہاؤسنگ ٹاؤن شپ کی بات کرتے ہیں, تو کیا پاکستان میں یا کراچی میں کیا اس انفراسٹرکچر کے ساتھ کوئی ویسٹ کی کوئی لینڈ فل سائٹ, کوئی ڈمپ سائٹ, کوئی کچرا کنڈیاں ڈیفائن ہوتی ہیں؟ میم جو بات آپ نے کی نا, ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی پولیٹیکل ول کی. پولیٹیکل ول شاید نظر نہیں آتا تھا, نہیں تھا تو گراؤنڈ پہ صورتحال نہیں تھی. ماسٹر پلان آپ کے اس شہر کا کتنا عرصہ ہو گیا بنے ہوئے, آپ کوئی عارف حسن صاحب سے پوچھ لے جا کر, ٹھیک ہے. لیکن اب سلسلہ یہ ہوا ہے کہ پولیٹیکل ول از ویری مچ ریفلیکٹنگ اینڈ یو کین سی آن گراؤنڈ دا تھنگس ایکچولی ہیپننگ. ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹیئر فنڈ کا نام لیا, ٹیئر فنڈ کے 2 پروجیکٹ جو کراچی میں ہیں اس کو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں اپنی فیسلٹی پہ, وی آر فیسیلیٹیٹنگ. اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ جو آپ کا کوئی میسج کہ جی آپ کیونکہ اتھارٹیز کے ساتھ ہیں, تو اتھارٹیز کیسے لک فارورڈ کر رہی ہے, کیونکہ یہ اتھارٹی نئی نہیں ہے, تو فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ سسٹینیبل ہوگی یا یہ بھی 2-4-6 مہینے بعد لیکوڈائز ہو جائے گی؟ ویل فیوچر آئی سی برائٹ فیوچر. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, میڈم نے بات کی کہ دیر از اے ٹرائنگل فار سکسیس ایکچولی. اگر انسٹیٹیوشنز, انڈسٹری اینڈ گورنمنٹ کا کام جو ہے فیسیلیٹیشن ہے, وی آر ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ, اوکے. اور ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے اس فیلڈ میں. اگر یہ سارے ہو گئے تو سکسیس از دیئر, the road to success is there. This is the key for winding up کہ ہمیں ضرورت ہے کہ انٹیگریٹڈ اپروچ کی, ایک اونرشپ کی, چاہے وہ ہمارا ویسٹ کی اونرشپ ہو, انسٹیٹیوشنس کی اونرشپ ہو. اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر ہمارے ایک معزز گیسٹ آ گئے, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, مہین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے شو کے لیے. مہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ایک پروجیکٹس کے بارے میں بتایا, کچھ اسٹوڈنٹ انٹریکشنس کے بارے میں بتایا. تو انشاءاللہ آپ سے مور پروجیکٹ کے ساتھ بات چیت ہوگی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. اچھا, ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت انٹرسٹنگ سی گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر شہزادہ صاحب کے ساتھ, ماہین کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے مہران یونیورسٹی سے. ابھی ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے کمشنر کراچی, اور اقبال میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں بڑی گریٹفل ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام کے لیے, اور اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے جس کی واسٹنس کا تعلق یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سارا دن اور ساری رات اس پہ بات کی جا سکتی ہے, اور ہم سب کا مسئلہ ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے میمن صاحب؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اچھا میمن صاحب, آپ ریسنٹلی یو جسٹ اپوائنٹڈ ایز اے کمشنر ٹو کراچی, رائٹ؟ کراچی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کراچی کسی زمانے میں روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, اب کچرے کا شہر کہتے ہیں. کیسی فیلنگ ہوتی ہے جب لوگ اس کو کچرے کا شہر کہتے ہیں؟
یہ درست نہیں ہوگا. ایک تو میں نے ریسنٹلی اب آئی ہیو بین ہیئر فار لاسٹ 9 months, سو ریسنٹلی طرح تو نہیں ہے. اٹس ناٹ کچرے کا شہر, اٹس اگین ایز آلویز اے سٹی آف لائٹس. یہ لائٹس جو ہے یہ صرف یہ لائٹس بلب والی لائٹ نہیں ہے, یہ لائٹ لوگوں کے اپنے ریزیلینس کی وجہ سے ہے, اس شہر کی محبت کی وجہ سے ہے. کراچی از ون آف دی بگیسٹ سینٹرز آف فلنتھراپی. یہ شہر کو, اس پاکستان کو جو سسٹین کرنے والا جو ہمارا وہ جو انداز ہے لوگوں کی کار خدمت کرنے کا, اپنا زکوٰۃ خیرات کا اور فلنتھراپی کے ذریعے, میرا خیال ہے کہ کراچی روشنیوں کا شہر اسی وجہ سے ہے. تو میں اس کو ڈفرینٹ اینگل سے لیتا ہوں. یہ جو سول ہے نا کراچی کا, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی ہے پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے. ہمارے جو ٹیکسز ہیں, ہمارے جو پورٹس ہیں, کراچی از بلیسڈ ود 2 ports اور یہ پورا پاکستان. لیکن اگین جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں ان کے اپنے بڑے چیلنجز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایشوز ہوتے ہیں اور بڑے ہارٹ ٹچنگ ایشوز ہوتے ہیں. اس میں سے ایک بڑا ایشو جو ہے وہ ویسٹ کا ہے اور ویسٹ مینجمنٹ. کوئی کراچی کا نہیں, پوری دنیا کا, لیکن کراچی کا ذرا زیادہ ہے. It has been the responsibility of the MCs in the past. 2016 میں سندھ گورنمنٹ نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا. 16 means 6 years. اور پھر اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا, ایسٹ ہوا, اسٹارٹس ایسٹ سے ہوا, اور پھر ساؤتھ, اور اب تو پورا ڈویژن جس میں 7 اضلاع ہیں, سب کے سب اب وہاں سے لفٹنگ ہوتی ہے اور یہ بورڈ کرتا ہے. اب ڈی ایم سیز نہیں کرتے. آخری ضلع جو کچھ مہینے پہلے ہوا ہے وہ سینٹرل ہے. ابھی بھی وہاں پہ کچھ پاکٹس ہیں جہاں پہ یہ کمپنی, جو چائنیز کمپنی جس کو کانٹریکٹ ملا ہے, وہ اب آپریشنلائز ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. سو سم ٹائمز یو مے گو ان سینٹرل ضلع اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ دیر آر سم ہیپس آف گاربیج. تو آپ کو لگے گا کہ شاید, لیکن ان کمنگ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وہاں سے بھی بہتر ہو جائے گا. ناٹ اونلی دس بٹ دے ہیو آلسو اسٹارٹڈ ڈور ٹو ڈور کریکشن. پھر اگین آپ جو آپ کے نالاز ہیں, آپ کے اس میں اگر ہر روز بندہ لوگ آ کے اس میں پھینکیں, چاہے وہاں پہ کچرا کنڈی پڑی بھی ہوئی ہے, اور دین وی ٹریٹ اٹ ایز اے بن, ناٹ ایز اے اسٹارم ڈرین, تو کتنی بڑی ہم زیادتی کر رہے ہیں ایز اے سٹیزن اپنے شہر کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پورے سارے بڑے نالے ہیں, اس میں 144 بھی لگا ہوا ہے, سیکشن 144 میں بین ہے کوئی بھی کچرا پھینکنا. مانسون کے آنے کی اس سے پہلے ہم نے 2-4 مہینے پہلے ہی اس کی صفائی اور تیاری, کیونکہ 2020 میں جو ایکسپیرینس ہوا تھا کراچی میں, بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں اور وہ کولیپس کر گیا تھا سسٹم. اس کو دیکھتے ہوئے اب ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ وقتاً و وقتاً صفائی کی جاتی ہے نالوں کی, چھوٹے یا بڑے سب. تو جب مانسون قریب آنے لگتا ہے تو بہت زیادہ میسو اسکیل پہ صفائی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں صفائی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ 2 دن کے بعد دیکھیں گے پھر وہاں پہ ہیپس آف گاربیج ہوگا. تو اچھا, میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرتی ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم وی لو کراچی اینڈ کراچی از اے ہارٹ آف پاکستان, رائٹ. دیکھیں ابھی جو ہمارا سب سے بڑے 2 کنسرن آ رہے ہیں ویری ریسنٹلی, مجھے نہیں پتا کراچی کی کیا تیاری ہے. بقرعید آ رہی ہے, جی, پورا کراچی سلاٹر ہاؤس بن جاتا ہے, اینڈ ایوری ویئر گندگی, بدبو. آئی ڈونٹ نو, میں تھوڑا سا جاننا چاہتی ہوں کہ اس سچویشن کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیسے دیکھا جائے گا. پہلے کیا ہوتا تھا اور اس بارش میں کیا ہوا, 38 mm سے 40 mm ہاف این آور, اچھی خاصی تیز بارش تھی. آفٹر 2 hours آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو میجر باٹل نیکس تھے سٹی کے اندر, کے ڈی اے چورنگی ہو گئی, آپ کی ناگن چورنگی ہو گئی, یہ جو علاقے جہاں جہاں پہ ہمیشہ فلک ناز ایئرپورٹ کے پاس جو میجر باٹل نیکس تھے, 2 گھنٹے میں وہ صاف ہو گئے. لیکن ہمارے پاس جو نیٹ ورک ہے اسٹارم ڈرینس کا, اس طرح سے تو شروع سے لے کے ڈیزائن نہیں ہے کہ بارش ہوتی رہے وہ خالی ہوتا رہے, لیکن اتنی زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے. اب جو فورکاسٹ ہے اس کے حساب سے دیکھیں گے 70 to 100 کی فورکاسٹ تقریباً بتائی جا رہی ہے. ہماری تیاری یہ ہے کہ جو ڈرینز ہیں, جو نالے ہیں, وہ بالکل صاف ہوں, اور آخری جو پوائنٹ ہے ان کی وہاں تک صاف ہوں, تاکہ کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہ آئے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے اسٹیک ہولڈر ہیں جو ویسٹ مینجمنٹ میں انوالو ہیں, کتنی اتھارٹیز ہیں. اب تو صرف سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے, اب اسی کی ذمہ داری ہے اس کو کلیکٹ کرنا, سیگریگیشن کرنا اور ڈمپ کرنا,
اور آگے جو بھی اس کا جو ہے تو اٹس اونلی جسٹ ون. Only one, جی so اب one window اب operation. کس کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے بلکہ دے ہیو گاٹ دی کانٹیکٹس ڈن ود دی کانٹریکٹرس اور ان کے آگے کانٹیکٹس ہیں لیکن فرام دا گورنمنٹ سائڈ از جسٹ ون ایجنسی. مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے بورڈ ہے اس کی جو بورڈ ہے سوری اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ انٹرنیشنلی جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کرتے ہیں کیسے کمپیئر کرتے ہیں اور کہاں ان کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ ایگزیکٹلی اس ملک میں اس طرح کام ہو رہا ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے یا کچھ اس طرح کا کچھ بتائیں گے؟ صرف مطلب ہے کہ وی کین کوئی اسٹڈی تو ڈیفینیٹلی اس کی کوئی نہیں ہے میرے پاس اور کوئی ہوئی بھی نہیں ہوگی کیونکہ اٹس اے نیشنل آرگنائزیشن انفینسی کے اسٹیج پر ہے. دے آر لرننگ they learned from what they did in east and south and then they replicated the same in west and پھر آگے بڑھتے بڑھتے اب سینٹرل تک وہ پورا انہوں نے ڈویژن کور کیا ہے. سو دے آر لرننگ فرام دیئر پاسٹ ایکسپیرینسز اور اس لیول پہ تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہے اب جسٹ فیو ایئرس. اور پھر میں سوال کرتی ہوں کہ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری اتھارٹیز جو ہیں ابھی بھی کمپرومائز سچویشن میں جبکہ ہم کافی بوڑھے ہو گئے 70 ایئرس پاکستان کو. ایسا کیا مس ہوا جو ہم اپنی چیزوں کو امپروو نہیں کر سکے؟ کچھ شارٹ کمنگس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پچھلی ایسی کیا چیز تھی ہمارے سسٹم میں جو مس کر گئے ہم، کیونکہ یہ میرا آپ کا دونوں کا مسئلہ ہے. ہم تو آج بات کر رہے ہیں بٹ یہ تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے بنی نوع انسان اس زمین پہ آیا ہے تو ویسٹ کا ایشو اتنا ہی پرانا ہے جتنے ہم اس زمین پہ آئے ہیں. جب آپ یہ سوال پوچھتی ہیں نا تو آپ اسیوم یہ کر رہی ہیں کہ ہم وہاں پہ تھے جہاں پہ پوری دنیا تھی، ہم ساتھ تھے اور پھر کہیں بھی ہم آگے چل کے الگ الگ ہوئے. اصل بات یہ کہ ہم ساتھ تھے ہی نہیں تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ویری آنیسٹلی، یہ میں غلط نہیں کہہ رہی، آپ آج سے کوئی 30 ایئرس پہلے دیکھیں ہمارے یہاں سرکولر ریلوے ہوتی تھی، ٹرانس چلتی تھے، ہم ایٹ پار انٹرنیشنلی تھے. ٹھیک ہے، نہیں میں سب چیزوں کی بات کر. سملرلی سالڈ ویسٹ کا مینجمنٹ سسٹم تھا، چیزیں تھیں. ہم نے کیا کیا، اپنے جو ہمیں جو ایسٹس ملے تھے وہ ہم نے ختم کیے، پھر ہم اس کو ری ڈیفائن ری ڈو میں لگ گئے اور پھر اس پریکٹسز میں ہم کہیں فیل ہو گئے. ہم نے اپنی چیزوں کو کنٹین نہیں کیا. اچھا جی، ہم دیکھیں پوری ورلڈ میں کتنے ڈیکیڈز پہلے یہ کمپوزٹ سائز تھیں جہاں پہ یہ ہمارے پاس تو نہیں تھی نا. ہم تو ڈمپ کرتے ہیں شروع سے لے کے، اور یہ جو بچے اٹھاتے ہیں نا کچرا، یہ بھی کتنے اب ڈیکیڈز ہو گئے ہیں. بس چائلڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے آ کے اٹھا کے چلے جاتے ہیں اور اپنا جو ان کا سلسلہ ہے وہ جو بیچتے ہوں گے جو ریسائیکل کرتے ہوں گے. سو وی ور ناٹ ایٹ دیئر لیول. ہمارے پاس بیسٹ پریکٹسز اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں تھیں، اس وقت بھی نہیں ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو کیچ اپ. یہ جو سالڈ ویسٹ ہے اس کی جو اتھارٹی بنی ہوئی ہے، ہمارا جو ایک پلاننگ ہے کراچی کی جو لینڈسکیپ پلاننگ کہتے ہیں یا جو سٹی پلاننگ ہے، کیا اس میں کوئی پروویژن ہے یا تھا فار سالڈ ویسٹ لینڈ فل سائٹ کا؟ ابھی جو ہمارے ڈاکٹر شہزادہ صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ 2 لینڈ فل سائٹ پرپوز کیے اور دونوں لینڈ فل سائٹ واٹر کورسز کے ساتھ ہیں. اور جو سالڈ ویسٹ پلاسٹک کا ہم دیکھ رہے ہیں، کیسے آپ ان چیزوں ان کے سلوشنز کے بارے میں کیا آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو پلاسٹک بیگس ہے اس کے اوپر تو اب بین لگا دیا گیا ہے. اب وہ کتنا امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کتنا کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے، دس از اے کوشچن مارک. مجھے آئی نو کہ جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہو رہا. ابھی شری رحمان صاحبہ نے ایک ہزاریس ویسٹ امپورٹ پالیسی کا اناؤنسمنٹ کیا، تھوڑا سا اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ایشوز کیا ہیں اور اس پالیسی کے تحت سندھ گورنمنٹ کیا انیشیٹو لینے والی ہے؟ اچھا، اب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ اب باہر سے جو ہماری پرمیشن سے یا ہماری پرمیشن کے بغیر آ کے ہمارے سمندر میں ڈمپنگ ہوتی ہے کیمیکلز کی اور جو ہیزارڈس مٹیریل ہے، یہ تو میڈم نے بالکل صحیح کہا اپنے بریفنگ میں کہ جو ہم نے یہ پالیسی بنائی اس لیے کہ بیکاز ناؤ یہ جو ہیزارڈس مٹیریل ہے، یہ جو زہر ہے، کینسر جو پیدا کرتا ہے، باقی بیماریاں پیدا کرتا ہے، یہ ہمارے بلڈ میں چلا گیا ہے، پوری ہماری سوسائٹی کے اندر چلا گیا. اس کو بین کرنے کی، بند کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ بڑا احسن اقدام ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جنہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے. سندھ گورنمنٹ ول آف کورس ڈیفینیٹلی ول فالو بیکاز یہ تو پورے پاکستان کے لیے پالیسی اور ہمارے سمندر کے لیے ہے.
اور ہماری پالیسی میرین فالوڈ لائف بائی رولس اینڈ ریگولیشن، تو میرے خیال ہے ہمیں کچھ لوکل رولس بنانے پڑیں گے، چیزیں کرنے، پالیسی امپلیمنٹیشن کے کوئی پلان ہوں گے، تو جی ہاں کچھ بالکل، میرے خیال ہے ٹو ارلی ٹو آسک دس. جی ہاں یہ بالکل لاسٹ ویک میں ہی دو دن پالیسی پہلے، آئی ہاں. ہے. اب یہ جو ہمارے پاس کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ڈیفینیٹلی وہ پٹ اپ کرے گا کیبنٹ کے سامنے، اور اپنا جو بھی ان کے رولز ہیں یا پالیسی امپلیمنٹیشن کا جو میکینزم ہے وہ ڈیفائن کر کے وہ کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں اب یہ جو کلائمیٹ چینج کا جو پوری دنیا میں ایک وہ چلا ہوا ہے، پاکستان کے اندر بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے نا پاکستان از گوئنگ ٹو بی دا 6th موسٹ ہٹ کنٹری ان دا ورلڈ، اور ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے اتنی زیادہ انوائرمنٹ کو خراب کرنے کے لیے جتنی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یا جو ہمارا امپیکٹ ہے اس کا ہمارے اوپر. بہت شکریہ آپ کی پارٹیسپیشن کا اور انسائٹ فل اسٹوری کا. اور میرے خیال ہے ہم یہ جو پالیسی آئی ہے اس کے پلاننگ کے ساتھ، اس کے امپلیمنٹیشن پلان کے ساتھ ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آج سالڈ ویسٹ کو ایک چھوٹے کوزے میں بند کیا جائے، جو کہ ناممکن بات ہے. کیا فیوچر ہوگا اس ویسٹ کا، ہم اسے کس طرح دیکھیں گے، کیونکہ اس کا 50% جو ویسٹ ہے وہ ونڈ اینڈ ویوز کے ساتھ سمندر کو پولیوٹ کرتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں سمندر میں مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک ویسٹ ہوگا. اور اس بات کو ہم نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے شروع کریں گے مرین پولیوشن کے ساتھ. آج کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.